नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन मस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम में के आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार मौके अता करता है, और ये मौके वो हमें आज फिर ये मौका अता कर रहा है कि हम कलाम की सच्चाइयों को जानें, कलाम के उन भेदों को समझें, खुदा के उस बड़े मकसद को जानें जो वो इन दिनों में ख़ास तौर पे पूरा होते हुए देखना चाहता है। और यकीनन आज के ये दिन ये अयाम जो जा रहे हैं, पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा ममालिक में दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा खौफ दुनिया को घेरे हुए है। यकीनन ये वबा फैलती चली जा रही है और लोग डर और खौफ में और बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन का शिकार भी होते चले जा रहे हैं। और सबसे बढ़ के इन दिनों में एक खौफ का आलम लोगों पे तारी हो रहा है, और हर कोई इस वक्त में जो है वो बचना चाहता है। वो बचना चाहता है इन सारे वायरस के असरात से और इस सारे मौत के खौफ से। लेकिन एक बात मैंने पिछली दफ़ा भी प्रोग्राम में जब हमने कही ये प्रोग्राम किया 7 नरसिंगों के ताल्लुक से, अखीर ज़मान और 7 नरसिंगे, मैंने उस वक्त भी एक बात कही थी और आज फिर उसे कहूँगा कि खुदा का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता, या खुदा अगर कोई सिचुएशन या किसी हालात को अलाउ करता है, आने देता है, तो उसमें भी खुदा का एक बड़ा मकसद है। और ये मकसद क्या है, इसको ख़ास तौर पे आज कल के दिनों में हर एक शख्स को जानने की ज़रूरत है। और हम देख रहे हैं कि दुनिया में कैसे बेराह रवी फैली हुई है। हम देख रहे हैं कि कैसे दुनिया में हालात जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो खुदा के कलाम जो खुदा का कलाम चाहता है, जिस तरह वो हों, जैसे खुदा चाहता है। और यकीनन खुदा चाहता है कि दुनिया जिसको उसने पैदा किया, ये दुनिया जिसको उसने बनाया और हर एक चीज़ इंसान के लिए उसने पैदा कर दी, इंसान के इख्तियार में दे दी। खुदा चाहता है कि वो इंसान खुदा के साथ चलना सीखे और उस तौर पे चले जैसे खुदा उनका कलाम कहता है, ताकि खुदा का वो बड़ा मकसद पूरा हो जो उसने इंसान के लिए रखा है, कि वो हमेशा की ज़िंदगी में चला जाए। इस दुनिया में रहते हुए हमारी ज़िंदगी बहुत महदूद ज़िंदगी है, लेकिन आइंदा जहान में जब हम खुदा के पास जाएंगे तो फिर एक ऐसी ज़िंदगी जो हमेशा की ज़िंदगी है, खुदा हमें उसका वारिस बनाना चाहता है। और खुदा नहीं चाहता कि इंसान हमेशा की हलाकत में चला जाए, जो उसने इब्लीस, उसके फरिश्तों और जो उसके पैरोकार अब वहाँ हैं, यहाँ पे इस दुनिया में हैं, वो उसमें जाएंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पे बात करेंगे अखीर ज़माना के ताल्लुक से, और हमने पिछले प्रोग्राम में 7 नरसिंगों के ताल्लुक से प्रोग्राम शुरू किया था, तो हमने 4 नरसिंगों पे बात की थी। आज हम बात करेंगे 5वें, 6ठे और 7वें नरसिंगे पे। लेकिन हम ख़ास तौर पे चाहते हैं कि इन दिनों में जो ये हालात हैं उसमें आप खुदा के कलाम को और खुदा की कलाम की सच्चाइयों को ज़रूर समझें, जानें और देखें कि खुदावंद आपसे क्या चाहता है। आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन, वेलकम टू द शो, आपको वेलकम करते हैं। और नाज़रीन, पास्टर तहसीन जो है यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज़ के बानी हैं, फाउंडर हैं, और खुदा के कलाम का अच्छा मुशाहिदा रखते हैं, और इसके साथ साथ ये एक सेकुलर जॉब में भी बहुत अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं, और लूटन में लूटन एशियन फेलोशिप चर्च भी चलाते हैं। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इनकी ज़िंदगी के लिए। पास्टर तहसीन, इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम की तरफ बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आज
ख़ास طور पे हम दुआ करें आगाज़ में ही। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, और बहुत सी ख़ास तौर पे हम अपने यूके में रहते हुए अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, बोरिस जॉनसन के लिए भी हम दुआ करेंगे। आप इस दुआ में रहनुमाई करें ताकि हम फिर आगे मज़ीद प्रोग्राम में चलें। आइए हम अपने सर को झुकाएं, खुदावंद की हुज़ूरी में झुकते हैं। आए खुदावंद, इस वक्त तेरे कदमों में आते हैं, जलाल के बादशाह तुझे मुबारक कहते हैं इस बात के लिए आए खुदावंद कि तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है, और तू किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि हर एक शख्स की तौबा तक नौबत पहुँचे। इस मुसीबत के दौर में आए खुदावंद, जबकि आए खुदावंद दुनिया में मुसीबतें, वबाएँ, बीमारियाँ, खौफ व हरास, लोगों के ज़हनों में अनसर्टनिटी है, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू अपने आसमान को खोल कर ख़ास फेवर दिखाए खुदा। आए खुदावंद, तेरी शिफा, तेरी बरकत, तेरी कुदरत जारी हो। आए खुदावंद, हमारे सरों पर अपना हाथ रख, हमें तू ब्लेस कराए खुदावंद, लोगों को तैयारी की रूह दे, लोगों को आए खुदावंद दिलेरी की रूह दे, और इस इत्मीनान के अंदर लोग आ जाएं कि जब हम मसीह में हैं तो हमें किसी चीज़ का डर या खौफ नहीं, और तू हमारी हिफाजत करता है खुदावंद। हमारे जानों की हिफाजत कर, हमारी ज़िंदगियों के, हमारे घरानों की हिफाजत कर। ख़ास तौर पर अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद, जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग में खुदावंद वो बैटल में हैं, और उन्होंने उस मेहनत कशी में मुल्क के लिए जो कुछ भी कर रहे थे उसमें खुदावंद वो भी इस वबा का शिकार हुए। खुदावंद, तू खुदावंद अपने बंदा को उठा खड़ा करे, इस मुल्क की लीडरशिप को तू मजबूती से कायम कर, ना सिर्फ इस मुल्क के लिए बल्कि उन तमाम कंट्रीज़ के लिए दुआ करते हैं जहाँ कहीं ये वबा और खुदावंद ये मौत का हरकारा जो है वो इस वक्त फैला है। ऐ खुदावंद, कंट्रीज़ की इकॉनमीज़ को अपने हाथ में ले। ऐ खुदावंद, लीडर्स को ऐ खुदावंद अपनी तरफ आने की तौफीक दे, लीडर्स खड़े हों और ये इकरार करें कि हमें खुदावंद के कदमों में आना है। ऐ खुदावंद, हम सब पर रहम और फजल कर, और जो इस वक्त सफरिंग में हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं, इस वक्त खुदावंद उनको शिफा अता कर। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। यकीनन आपने बड़ी एक बात खूबसूरत दुआ में कही कि खुदावंद का कलाम हमें तसल्ली देता है, खुदावंद हमें तसल्ली देता है। और यूहन्ना 14 बाब और उसकी पहली आयत में यीशु मसीह ने खुद फरमाया, तुम्हारा दिल ना घबराए। तो खुदावंद नहीं चाहता कि उसके लोग घबराएं, खुदावंद नहीं चाहता कि उसके लोग जो है किसी भी तौर पे उस फियर के वायरस का शिकार हो गए, क्योंकि एक ये वायरस भी एक बहुत तेजी से फैल रहा है। क्योंकि कलाम, हमने पिछले प्रोग्रामों में भी बात की कि कलाम हमें बड़े वाज़े तौर पे बताता है कि खुदा ने ईमानदारों की हमेशा हिफाजत की है। जी, बनी इसराइल को जब वो मिस्र की गुलामी में थे, उसने हर तरह की वबा मिस्री पूरी कौम के ऊपर आती रही, लेकिन उस पूरे वक्त में जो बनी इसराइल के लोग थे वो मुकम्मल तौर पे महफूज रहे, प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि खुदा, और यही खुदा का वादा है। यीशु मसीह ने भी खुद फरमाया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं, बिल्कुल, यानी रूह हक। और जब रूह हक हमारे साथ है, खुदा का पाक रूह हमारे साथ है, तो हमें किसी भी तौर पे घबराने की जरूरत नहीं है, और हमें ईमान रखना है कि खुदा के लोग उसकी प्रोटेक्शन में हैं। आमीन। और आज का प्रोग्राम मैं समझता हूं कि हमें हमारे सामीन को जो नहीं भी मसीहत को जानते या मसीहत की पैरोकार नहीं है, उनको भी खुदा फिर से एक मौका दे रहा है कि वो भी खुदा के पास आ जाए। हमने पिछले प्रोग्रामों में बात की थी नरसिंगों के ताल्लुक से, और ये वक्त है मुकाशवा, जो बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब बुक ऑफ रेवलेशन, जो मुकाशवा यूहन्ना आरिफ के वसीला से ये मुकाशवा खुदावंद यीशु ने दिया। देखिए, ये किसी और ने नहीं दिया, ये मुकाशवा खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने बंदा यूहन्ना को दिया, उन बातों का जिनके लिए लिखा है वहां पे, जिनका जल्द होना जरूर है। और अब जबकि ये एंड टाइम्स का जिक्र है, सारा एंड टाइम्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो यकीनन ये सारा कलाम हमें बताता है। मत्ती की इंजील उसके 24 बाब में भी और अनाजील में भी लिखा हुआ है कि आखिरी दिनों में ये सारे वाकयात, ऐसे सारे हालात होंगे, और फिर जब ये हालात होंगे तो उस वक्त मसीह की आमद
تخت عدالت کا لگنا، یہ سارے ہم نے پروگرام پیچھے کیے. اخیر زمانہ اور آسمانی تخت کے بھی اوپر بھی پروگرام کیا. ہم نے مہروں کا بھی ذکر کیا کہ 7 مہریں جو ہیں وہ کھولی جائیں گی. اب نرسنگوں کو کھولا جانا، ان سارے حالات میں جبکہ وہ مصیبت کے دن جو کلام مقدس میں لکھا ہے. آپ مہربانی سے یہ 5ویں فرشتہ کے تعلق سے، 5ویں نرسنگا یا 5th ججمنٹ کے تعلق سے آپ یہ پہلی 2-3 آیات پڑھ بھی دیجئے اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. بالکل. ہم نے ناظرین کے لیے 4 نرسنگوں پہ لاسٹ ٹائم بات کی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ جو پہلے 4 نرسنگیں ہیں وہ بڑے کوئک سکسیشن میں ہوئے، اور اس کے بعد ایک بیچ میں گیپ آیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عقاب کو اڑتے ہوئے دیکھا گیا، اور 3 فرشتوں کو تیاری کا بتایا گیا، کیونکہ جو لاسٹ 3 جو ٹرمپٹس ہیں بڑے ڈیٹیلڈ ہیں، اور ان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک ڈفرینٹ لیول پہ لے گیا. سو یہ 7 فرشتے ہیں جن کو 7 نرسنگے دیے گئے، اور یہ نرسنگے ہیون میں بجائے جا رہے ہیں. یہ بھی بتایا جائے کہ یہ نرسنگے جو ہیں آسمان پر پھونکے جا رہے ہیں، اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ زمین پر ہو رہا ہے. اور ان نرسنگوں کو جب ہم بغور پڑھتے ہیں تو یہ ایک خداوند کی طرف سے ایک ریٹیلیشن کا، یوں سمجھیں کہ ججمنٹ کا آغاز ہے. ایک دنیا کے اوپر جواب دیا جا رہا ہے، اعلان جنگ ہے ان تمام مصیبتوں کے جواب میں جو کہ ابلیس اور مخالف مسیح کی طرف سے جو لوگ ہیں زمین کے، ان کے ستانے والوں کے لیے جو مصیبتیں لے کر آ رہے تھے. ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ جو 7 مہریں ہیں، ان میں سے جو پہلی اور دوسری مہر کے درمیان تقریباً 3.5 سال کا عرصہ ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جیسے ہی وہ امن اٹھا لیا گیا اور آخری 3.5 سال کا عرصہ شروع ہوتا ہے تو اس میں مہروں کا ذکر ہے. تو یہ جو میں جب اس پہ ریسرچ کر رہا تھا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو نرسنگوں والا یہ جو سلسلہ ہے، موسٹ پروبیبلی دس از لاسٹ 1.5 year جو کہ بالکل اینڈ پہ جو ہے، یعنی کہ کیونکہ مہریں جب کھولی گئی ہیں کلائمیکس پہ جیسے پہنچا ہوا ہے، بالکل اینڈ ٹائم، جو بالکل اینڈ ٹائم ہے، بالکل یہ وہ وقت آ چکا ہے. کیونکہ یوں سمجھیں کہ تقریباً 2 سال گزر لیکن یہ ہم بات کر رہے ہیں نرسنگوں کی، آج کل کے حالات کی نہیں. میں کلیئر کر دوں، بہت سارے لوگ یہ ہمیں اس گفتگو کو سنتے ہوئے لوگ سمجھے شاید ہم آج کی بات کر رہے ہیں. ہم ابھی اس طرف بڑھ رہے ہیں جب یہ مصیبت کے دن آئیں گے، اور پھر یہ سارا خدا کا کلام جیسے یوحنا عارف کو دکھایا گیا پھر یہ پورا ہوگا، اور یہ پورا اس کا ہونا لکھا ہے کہ جلد پورا ہونا ضرور ہے. پلیز ابھی وہ جو آخری 7 سال ہیں، ابھی 3.5 سال کے 7 سال بھی نہیں شروع ہوئے، یعنی مخالف مسیح کی ایمرجنسی نہیں ہوئی. بہت سارے لوگ، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جب وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس والے سے انہوں نے 4تھی سیل کی جو ہے ورسز کوٹ کرنا شروع کر دی کہ جی وہ وباؤں کا ذکر ہے. وہ بیسیکلی ابھی واقعہ نہیں ہوا، لیکن جب سیلز کھلنا شروع ہو جائیں گی اور تقریباً 2 سال آخری 3.5 سال کے جو یوں سمجھے کہ 2 سال اگر گزرتے ہیں تو اس کے والے سے یوں میرا یہ ایمان ہے کہ یہ بالکل اینڈ پہ لاسٹ 1.5 year کی بات ہے. کیونکہ جو 5واں نرسنگا ہے جب اس کو کھولا، اس کو پھونکا گیا اور اس کے اندر سے جو مصیبتوں کا ذکر ہے، اگر ہم ورس 10 میں دیکھیں پہلے تو لکھا ہے کہ یہ جو مصیبت تھی 5ویں نرسنگے کی، یہ 5 مہینے تک لاسٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد 6 پر جب ہم جائیں گے تو لکھا ہے کہ وہ مصیبت جو ہے ایک خاص گھڑی، دن اور مہینے اور برس کے لیے تھی. دیٹ مینس کہ تقریباً اب برس کی جب بات ہے تو 1 year وہ ہے اور 5 مہینے یہ تقریباً 1.5 سال کا یہ عرصہ ہمیں اس میں. پاسط حسین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں تھوڑا سا اس کے پہلے والے حصے کی بھی بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کروں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس کو اپنے فیس بک پیج پہ یا اور اپنے جہاں کہیں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، اس سارے پروگرام کو آپ شیئر کریں تاکہ آپ اس خدمت کا حصہ بن سکیں اور آپ کے اور لوگ بھی عزیز بھی دیکھ سکیں اسے. دوسرا، آپ اگر اسے دیکھنا چاہیں تو ایمان کا سفر جو پیج ہے ہمارا فیس بک پیج، وہ ہمارے اس پروگرام کا پیج ہے، اور اس میں جو ہے آپ ضرور اس کو کریں. اور پھر آپ ضرور لائیو کال بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ ضرور کیجئے. اور ابھی ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے ارسلان رفیق ہیں، غالباً ملیشیا میں یہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے مارک آف دا بیسٹ 666 کے تعلق سے سوال کیا ہے. ہم اس کے اوپر ایک سیپریٹ پروگرام سے کریں گے کیونکہ یہ ایک چھوٹا سبجیکٹ نہیں ہے اور اس کو پورے طور پہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ اگر کال کرنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں، اگر ہمیں آپ میسج کرنا چاہیں تو آپ ضرور میسج کریں اور ہم آپ کے اس کا جواب ضرور دیں گے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اور آپ نے پاسٹر تحسین جب بات کر رہے تھے کہ یہ تھا گڑھے کا جو فرشتہ ہے، اور اس فرشتے کے تعلق سے
یہ ابلیس کا گرایا جانا اس میں نظر آتا ہے، مقصود ہے. اور اتھا گڑھا جو ہے ابلیس اور اس کی بری روحوں کو، جس کو بد روحیں ہم کہتے ہیں، جنات کہتے ہیں، یہ ان کا گاڑ ہے جو کام گاہ ہے ان کی. اور وہ بھی جو ان کے ساتھ چلتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں، ان کے راہ پہ چلتے ہیں. یہ صرف ان کا ہی نہیں، آئندہ کے لیے ان لوگوں کا بھی جو خدا سے دوری میں ہیں، جو گناہ میں ہیں، جو سارے ایسے کاموں میں ہیں جو خدا کے کلام کے خلاف ہیں. تو یہ آئندہ کی ان کے لیے بھی پھر یہی جگہ ہے. آپ کنٹینیو رکھیں. میں شروع کرتا ہوں. لکھا ہے کہ جب پانچویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا. چیپٹر 9 ورس 1 ہے ریولیشن. اسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی، اور جب اس نے اتھا گڑھے کو کھولا تو گڑھے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھا، اور گڑھے کے دھوئیں کے باعث سورج اور ہوا تاریک ہو گئی. اب ادھر اس کو روکتے ہیں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آسمان سے زمین پر گرا ہوا ایک ستارہ. اب ستارہ جو ہے بیسیکلی یہ اینجلز کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ دو ایک ریفرنسز میں آپ کو جلدی سے لے جاتا ہوں. ایوب کے کتاب میں اگر ہم جائیں تو جوب چیپٹر 38 میں جب ہم پڑھتے ہیں، اور اس کی ورس 7 میں لکھا ہے کہ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے. ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کے بیٹے جو ہیں یہ اینجلز کی طرف ریفرنس ہے، اور ستارے جو ہیں وہ بیسیکلی اینجلز کو کہا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوسیفر کو بھی صبح کا ستارہ بولا گیا تھا، دا مارننگ سٹار. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریولیشن چیپٹر 12 میں جب جائیں تو پرکاشت واقعہ مکاشفہ، اور اس میں ورس 3 میں لکھا ہے کہ آسمان پر ایک نشان نظر آیا، یعنی کہ لال بڑا اژدہا، اور اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے. اب یہ جو ریفرنس ہے تہائی ستارے، 1/3 اینجلز، یہ سب بلیو کرتے ہیں کہ لوسیفر اکیلا نہیں اس نے ریبیلین کی تھی، اس کے ساتھ 1/3 اینجلز جو تھے وہ بیسیکلی آئے تھے. یہ بہت بڑا ایک نمبر ہے، اس کو بائبل ایکسپلین کرتی ہے، بتاتی ہے. بلینز آف اینجلز ہیں. اور دنیا میں جو اس وقت جتنی یہ ہم بائبل سے اس کو ہم سیکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی بدروحیں ہیں، جتنی بھی یہ بری روحیں ہیں اور یہ ساری شیاطین ہیں، یہ سب وہی اس کے جو فالوورز ہیں، اس کے ساتھی ہیں جو گرائے گئے ہیں. آپ نے ابھی بات کی اس کے ستارہ کے گرائے جانا، جس کا میں نے شروع میں کہا کہ یہ فالن اینجل، یہ ابلیس کی طرف اشارہ ہے، شاید یہ ابلیس ہی کا گرایا جانا ہے. اور پھر اتھا گڑھا ابلیس کی بری روحوں کا ہے. اور لکھا ہے کہ اگر ہم اس کو مزید دیکھیں تو اس کے لکھا ہے کہ اس کے ماتھے پہ جو ہے یہ اختیار ان کے اوپر تھا جن کے ماتھے پہ خدا کے مہر نہیں تھی. ان کا اختیار ایمانداروں پہ نہیں ہے، جو یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے لوگوں پہ نہیں ہے. آپ مزید اس کو بالکل ابھی اس طرف بھی جاتے ہیں. تو مین چیز ہے اتھا گڑھے کے والے سے آپ نے بات کی، تو تھوڑا سا میں اس پہ ٹچ کرنا چاہوں گا، اسپیشلی جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں ان کی رہنمائی کے لیے، کہ خدا نے ہر چیز کو تثلیث میں پیدا کیا ہے، ٹرائیون بنایا. اب دیکھیں کہ آسمان بھی 3 ہیں. وہ بلیو کرتے ہیں کہ 7 آسمان اور 7 طبقات ہیں. ایسا نہیں ہے، 3 آسمان ہیں. زمین جو ہے یعنی کہ جو ہماری ارتھ ہے یا کرہ ارض ہے، یہ بھی 3 چیزوں سے مل کر بنا ہے. فضا ہے، خشکی ہے اور پانی ہے. اس کے بعد زمین کے نیچے کا علاقہ جو ہے اس کے بھی 3 حصے تھے، فردوس اور جہنم کا ایریا جو ہے جس کو شیول کہا جاتا ہے، درمیان میں تھا گڑھا. کیونکہ اگر ہم لازر اور امیر آدمی کی سٹوری پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ ادھر سے ادھر نہیں آ سکتے، درمیان میں تھا گڑھا. اتھا گڑھا جو ہے بیسیکلی جس کی کوئی طے نہیں ہے، باٹم لیس پٹ اس کو کہا گیا ہے انگلش میں. تو یہ بیسیکلی اس کو لڈ بھی ہے اس کے اوپر، کیونکہ اگر ہم ریولیشن چیپٹر 20 میں آگے جا کے پڑھیں تو لکھا کہ جب 1000 سال کی بادشاہی کا آغاز ہوگا تو اتھا گڑھے کے اندر ابلیس کو پھینک کے اس کے اوپر سے ڈھکنا دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گرایا ہوا فرشتہ ہے، اس کا نام آگے ہم 11ویں ورس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موت کا فرشتہ یا ابدون یا اپولین ہے. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ان کو اختیار دیا گیا وہ ان لوگوں کے اوپر ہے جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں ہے. مینس کہ وہ لوگ جن کے ماتھے پر خدا کی مہر ہے، یعنی ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے، اور اس تمام چیز سے خدا کے جو چنندہ لوگ ہیں وہ افیکٹڈ نہیں ہوں گے. اور جیسے آپ نے بنی اسرائیل کی مثال دی تھی، لیکن آن دی ادر سائڈ وہ جو دنیا میں جو باقی لوگ ہیں ان کو افیکٹ ہوگا. سو ایک چیز یہاں پر ایک اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیر آر اونلی 2 type of people in the world. People who are marked by God's stamp, اور جیسے بھی بھائی نے کہا تھا 666 کے بارے میں, and then rest of the world will be marked by Antichrist.
ٹھیک ہے نا. تو دنیا بڑی ایک دم جو ہے ڈویژن میں آ جائے گی. بہت سارے لوگ جو کہ جنہوں نے اس چھاپ کو لے لیا اور انہی کے اوپر یہ جو ہے وہ مصیبت بھی آئے گی. اس کو بڑا کلیئر کرنے کی مزید ہمارے عام سامعین کے لیے ضرورت ہے کہ یہ جن کے میں کیسے کہہ سکتا ہوں یا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر چھاپ ہے. تو یہ یسوع مسیح پہ ایمان لانا, یسوع مسیح کے کفارے پہ ایمان لانا اور اس کا وہ پاک لہو جو صلیب پہ کل عالم کی خاطر بہایا گیا وہ اپنے اوپر لے لینا اس سے مراد ہے. اور جب ہم لے لیتے ہیں مسیح کے لہو کو اپنے اوپر, اس کے پاک لہو سے پاک ہو جاتے ہیں, صاف ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ وہ مہر لگ جاتی ہے. اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل نے جب مصر کے تمام پلوٹوں کو خدا نے مارنے کا حکم دیا تو خدا نے انہیں کہا تھا کہ اپنے اپنے گھروں کی چوکھٹوں پہ اس خون برہ ذبح کرو اور اس کا خون لگاؤ اور موت کا فرشتہ چھوڑتا ہوا چلا جائے گا. آپ نے ذکر کیا اتھا گڑھے کی 11ویں آیت کے تعلق سے, اور جو ابدون, عبرانی میں ابدون اور یونانی میں اپولون فرشتے کا ذکر ہے. تو بائبل میں ہم جب دیکھتے ہیں تو 4 فرشتوں کا بائی نیم ذکر ہے. 2 ابلیس اور اپولون جو ہے یہ, اور 2 گیبریل اور مائیکل جو ہیں, میکائل اور جبرائیل فرشتہ جو ہیں. یہ 4 فرشتے جو آرچ اینجلز تھے, بڑے فرشتے تھے, ان کا ذکر ہے. یہ بیسیکلی شو ڈاؤن ہی ہے, جیسے بھی آپ نے کہا نا بالکل فائنل مومنٹ آ گیا. تو خدا کے جو 2 میجر فرشتے ہیں وہ جو واریئرز ہیں, جو فوجوں کے سربراہ ہیں, جو سپہ سالار ہیں, وہ مائیکل ہے اور گیبریل ہے, جبرائیل اور میکائل. اور آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ابدون یا اپولیون جو ہے یہ بیسیکلی اینجل آف ڈیتھ ہے, جس کو موت کا فرشتہ بھی کہا گیا. اور اس کے بارے میں پولس رسول نے پہلا کرنتھیوں 15ویں باب میں کہا تھا کہ آخری دشمن, جو پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے. اور ریولیشن کے اینڈ پہ جو لکھا ہے کہ عالم ارواح, اور میرے ساتھ آپ یہ ریفرنس دیکھ سکتے ہیں, مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب چیپٹر 20 ہے ریولیشن, اور اس کی ورس 10 میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا. اب دیکھیں کہ یعنی مخالف مسیح کو, فالس پروفٹ کو اور ڈیول یعنی شیطان کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا گیا. اور آگ اور گندک کی جھیل جہنم سے علیحدہ ایک ایریا ہے. اور پھر آگے جا کر لکھا ہے ورس 14 میں کہ موت اور عالم ارواح کو بھی آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا گیا. دیٹ مینس کہ یہ جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے ان لوگوں کی یہی ہے. سو یہ عالم ارواح جو ہے اس کا حصہ جو ہے اتھا گڑھ ہے, جس کے اوپر یہ اتھا گڑھے کا فرشتہ جو ہے وہ حاکم ہے, اپولیون جو ہے. سو یہاں پر ہمیں پھر ثابت ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی دس از اینجل آف ڈیتھ, یہ موت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. اور لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو ہے اس وقت اس کو اختیار نہیں دیا گیا موت کا. لکھا ہوا اگر آپ 5ویں آیت پڑھیں اور ان کو صرف لکھا کہ انہیں جان سے مارنے کا نہیں بلکہ 5 مہینے تک لوگوں کو اذیت دینے کا اختیار دیا گیا. ان کی اذیت ایسی تھی جیسے بچھو کی ڈنگ مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے. ان کو کیوں ایسے دیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے کلیسیا کو اذیت دی تھی. دنیا نے کلیسیا کو ستایا تھا اور کلیسیا کو اذیت دی تھی. اور یہ تقریباً 5 مہینے تک کا اختیار ہے, 4 سے 5 مہینے تک کا, اور اس میں ایک بڑی اذیت میں لوگ مبتلا ہوں گے. اور آگے جا کے اگر دیکھیں لکھا ہے کہ وہ موت مانگیں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی تاکہ وہ بھی اس اذیت سے گزریں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس افسوس کے تعلق سے ذکر ہے اس کا لکھا ہوا ہے 12ویں آیت میں, پہلا افسوس تو ہو چکا کہ اتنی دکھ, اتنی تکلیف, اتنی مصیبت میں سے جب یہ لوگ گزریں گے, 1/3 جو دنیا کے لوگ ہیں اس میں سے گزریں گے, ابلیس کے فالوور جو ہیں وہ گزریں گے, تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی تکلیف دہ جو ہے وقت ہوگا. لیکن اس میں بچنے کی راہ ہے. ہاں جی, وہ لوگ جن کے ماتھے پر خداوند کا مہر ہے, یا وہ لے لیں گے جن کے پاس ابھی بھی موقع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی موقع جن کے پاس ماتھے پہ ہے, یا یہ کیونکہ یہ وقت ابھی آنے والا ہے, ابھی بھی موقع ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو اس بات کو جاننا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. اور میں اپنے سامعین سے کہوں گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے
تو آپ ضرور ہمیں لکھیں. بہت سے لوگ ہمیں اس وقت پریئر ریکویسٹ دے رہے ہیں, میں ان کے لیے جو ہے خاص ہم دعا کریں گے آخر میں, اور جو جتنی بھی درخواستیں آ رہی ہیں میں ان کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں, اور ایمان کے ساتھ ہم آج دعا کریں گے کہ جس کی جو بھی درخواست ہے خداوند اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہماری دعا کو سنے گا. پاسٹر تحسین, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, اس کو تھوڑا سا آپ اگر سم اپ کیجئے, یہ جو 5واں جو نرسنگا ہے, تاکہ ہم پھر چھٹے نرسنگے کی طرف آگے بڑھ سکیں. جسٹ کوئکلی سمنگ اپ ایوری تھنگ. مہر کے بارے میں 2-3 آیتیں کیا ہے. مکاشفہ 7 باب, ریولیشن چیپٹر 7 ورس 3 پر لکھا ہے کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا. ریولیشن چیپٹر 22 میں جائیں اور اس کے 4تھی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوگا, یعنی خدا کا نام لوگوں کے ماتھوں پر لکھا ہوگا. سو مہر کیا ہے, سیل کیا ہے, دا نیم آف گاڈ ریٹن آن اس. Why there is a need of name of God written on our foreheads? یہ بیسیکلی یہ belonging کا نشان ہے, یہ آپ کی آئیڈینٹی ہے, یہ آپ کی پہچان ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی ملک کی نیشنلٹی لیتے ہیں تو اس ملک کی آپ کو ایک پاسپورٹ دیا جاتا ہے, ایک آئیڈینٹی دی جاتی ہے, اور شیطان بھی یہی کر رہا ہے کہ لوگوں کے ماتھوں پر وہ مہریں کروا رہا ہے. اور یہاں پر ہمیں ہماری آئیڈینٹی جو ہے, وی آر ریکگنائزڈ بائی دا نیم آف گاڈ ریٹن آن آور فور ہیڈس انویزیبلی. ہم obviously, اور لکھا کسے گیا, یسوع کے لہو سے. یہ جو مصیبت کا دور ہے یہ بیسیکلی ان لوگوں کے اوپر ہے جو کہ ابلیس کے ہاتھوں بک چکے ہوئے ہیں اور خدا کی پروٹیکشن میں نہیں ہیں, اینڈ دیز پیپل ول سفر. اور ایون دو کہ یہ فالن اینجل ہے, لیکن عجیب بات جو نظر آتی ہے ایک اور چیز, کہ یہ خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہے. سو موت جو ہے اس کا اختیار بھی خداوند کے پاس ہے. یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ضرورت لکھے کہ اسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی اینجل کو, جو خدا کا اینجل تھا جس نے آ کے کھولا ہے اور ادھر سے بندے کو نکالا ہے, یعنی کہ جو موت کے وہ کنجی کس کے پاس تھی؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس. یعنی موت اور عالم ارواح کی کنجیاں خداوند کے پاس ہیں. اور اس ورسز کو ضرور پڑھیں سامعین جو ہے, ناظرین, کیونکہ 6, 7, 8 اور 9 جو ورس ہے اس میں ان کے رتھوں کا اور ان کے جو ویپنری کا ذکر ہے. بہت سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ماڈرن ڈے وارفیئر کے ویپنز ہیں. ہیلی کاپٹرز کا ذکر ہے اس میں, ٹینکس کا اور مختلف ویپنز کا ذکر ہے. لیکن چونکہ یوحنا جو ہے وہ 2000 سال پہلے یہ ویژن دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی سمجھ سے اس کو ایکسپلین کر رہا ہے. مکاشفہ جو ہے یہ سارا نما باب سے ہم اس کو آگے دیکھ رہے ہیں, اور اس میں ضرور, اور آپ اگر کوئی ریفرنس اس میں کون سا بتا رہے تھے, اسی کو آپ پڑھ رہے تھے یا کچھ؟ بالکل یہی لکھا ہے نا کہ ان کے بال عورتوں کے سے تھے اور دانت ببر کے سے تھے, 7ویں 8ویں آیات میں, اور اس کے بعد لوہے کے بختر تھے, پروں کی آواز ایسی تھی جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی. اب ہیلی کاپٹر جو ہے ان کے پروں کی آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو رتھ بھاگ رہے ہیں. سو بیسیکلی یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ ماڈرن وارفیئر ویپنز کی بات ہو رہی ہے. لیکن چونکہ یوحنا رسول جو ہیں وہ چونکہ اینشنٹ ٹائم میں دیکھ رہے ہیں, اب ایسے سمجھے کہ کسی کے سامنے ایک ٹی وی لگا دیا جائے یا ویژن میں دیکھ رہے ہیں, اب وہ ماڈرن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ٹینکس کر رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا افسوس ہے, ابھی اس کے بعد آگے جو وارن کیا گیا ہے وہ 12ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں, 9واں باب مکاشفہ ریولیشن چیپٹر 9 ورس 12 میں, اور لکھا ہے دیکھو اس کے بعد 2 افسوس اور ہونے والے ہیں. اور یہ وارن کیا گیا کیونکہ یہ 2 افسوس جو ہیں یہ پہلوں سے زیادہ اسٹرانگر ہوں گے, اور کام بڑھے گئے نا. چھٹا فرشتہ جو ہے, چھٹی ججمنٹ جو ہے, چھٹا نرسنگا جو ہے, میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے دوسرا افسوس لے کے جو آ رہا ہے, بڑا افسوس ہے. اور مکاشفہ 9واں باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے, اور جب چھٹے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے اس سنہری قربان گاہ کے سنگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی کہ اس چھٹے فرشتے سے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریائے فرات کے پاس جو 4 فرشتے بدے ہوئے ہیں انہیں کھول دے. آپ ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا. سب سے پہلے تو میں سنہری قربان گاہ کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. خداوند یسوع مسیح نے خدا نے جب موسیٰ سے بات کی تھی تو خدا نے کہا تھا کہ جو نمونہ تجھے آسمان پر دکھائے گا, پہاڑ پر, ہیونلی ہیکل کا, اس کے مطابق زمین پر بنانا. سنہری قربان گاہ کا ذکر کہاں پہ آتا ہے؟ ٹیبرنیکل میں آتا ہے. اور سنہری قربان یعنی کہ
پیتل کا مذبح اور پیتل کا جو حوض تھا وہ باہر ہوتا تھا اور اندر جو تھا وہ سونے کا چراغدان اور روٹیوں کا جو ٹیبل اور درمیان میں سنہری قربان گاہ تھی جس کے سینگ تھے اور اس کے فوراً بعد جو تھی پاک ترین مقام تھا جہاں پر عہد کا صندوق رکھا ہوتا تھا. مکاشفہ میں ہمیں آگے جا کے ملتا ہے کہ جب ہیون نیا یروشلم آئے گا تو اس میں عہد کے صندوق کی ضرورت نہیں کیونکہ برہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. تو خدا تخت پر بیٹھا ہے ہولی آف ہولیز میں اور سامنے جو ہے وہ سنہری قربان گاہ ہے. یہ وہی قربان گاہ ہے جس کے اوپر اینجلز نے کیا کیا تھا کہ اود سوز کا جب ہم نے شروع میں پڑھا تھا چیپٹر 1 میں تو لکھا ہے کہ اود سوز لے کر اس سنہری قربان گاہ کے اوپر انڈیلا گیا تھا جس میں سے ورشپ کا دھواں جو ہے وہ نکلا تھا. ایگزیکٹلی سیم یہ ایریا ہے. سو دیٹ آلسو ٹیلز کہ ہیون کی جو ٹیمپل ہے اس کے اندر جو تخت ہے ہولی آف ہولیز ہے اس پہ خدا بیٹھا ہوا ہے اور خداوند یسوع مسیح اور خدا کا اختیار ہے, خدا کے پاس اختیار ہے اور خداوند اب آخری وقت میں یہ اختیار کچھ وقت کے لیے جیسے ان 4 فرشتوں کو دیا گیا ہے, ان کو کھول دیا گیا ہے, کچھ اختیار دیا ہے, لیکن ان کو خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ اس کو کنفیوز نہ کیا جائے. جو مکاشفہ 7 باب میں 4 فرشتے جو خدا کے فرشتوں کا جس میں ذکر ہے وہ 4 فرشتے جو ہیں وہ 4 ہواؤں کو کنٹرول کر رہے ہیں, وہ خدا کی طرف سے ہیں. لیکن یہ 4 فرشتے جو ہیں یہ ابلیس کی طرف سے ہیں, یہ فالن اینجل ہیں, ان کے ساتھ ان کو کنفیوز نہیں کرنا. اور اس میں جو ایک بڑی بات خاص طور پہ دیکھنے والی ہے 16ویں آیت میں, آپ 16ویں آیت کو کائنڈلی پڑھ دیجیے. لکھے بلکہ میں 15ویں سے پڑھوں گا کہ وہ 4 فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور برس کے لیے 3 آدمیوں کو مار ڈالنے کے لیے تیار کیے گئے تھے اور فوجوں کے سوار شمار میں 20 کروڑ تھے. میں نے ان کا شمار سنا. ہاں بالکل. بیسیکلی اور یہ دیکھیں 20 کروڑ, اب 200 ملین. میں اس کو جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں نے گوگل کیا, اس وقت پوری دنیا کی آرمی 2 کروڑ 5 لاکھ ہے. 2 کروڑ 5 لاکھ پوری ورلڈ کی آرمی جو ہے, اور یہ 20 کروڑ ہے, یعنی کہ یہ اس سے 10 گنا زیادہ نمبر ہے. لیکن اس میں ایک بات بڑی واضح ہے جو مزید جب اس کو سٹڈی میں نے کیا تو اس میں وہ جو ہے فالن اینجلز بھی شامل ہیں اور وہ جو ڈیمونک سپرٹس بھی شامل ہیں جو اس وقت پورے طور پہ ابلیس جو ہے اب وہ اپنے پورے زور کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ آ کے اس آخری اس کو پتہ لگ چکا ہوا ہے کہ اب اس کا وقت قریب ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ابھی بھی اپنی قوت پہ بھروسہ کر رہا ہے اور اس بات کو نہیں سمجھ رہا کہ خدا کے سامنے اور اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں, کوئی بھی قوت نہیں ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام لوگوں کے لیے بھی ہے جو سمجھتے ہیں کہ شاید سائنس انہیں بچا لے گی, جو سمجھتے ہیں کہ شاید روپیہ پیسہ ان کو بچا لے گا, جو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایسے جو کام برے کام کر کے تھوڑی سی خیراتیں نکال دیتے ہیں وہ انہیں بچا لیں گی. نہیں, خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنا ہی انہیں بچائے گا. اور یہی وہ تعلیم ہے جو بائبل مقدس دیتی ہے. بائبل مقدس گریس کی, فضل کی خدا کی تعلیم دیتی ہے, not by works but by his grace, اور فیتھ اور ایمان اور اس کے فضل کے وسیلہ سے جو ہے. سو یہ میں سمجھتا ہوں آج کا خاص پیغام اس وقت میں جب دنیا نا امید بیٹھی ہوئی ہے, اس وقت میں جب کہ دنیا ڈر اور خوف میں بیٹھی ہوئی ہے, اس وقت میں جب کہ مختلف طرح کے وسوسے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں, مسیح کے پاس آ جانا بالکل ان کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے, دے سکتا ہے. اور لکھا ہے کہ جو کوئی بھی, یسوع مسیح نے تو خود کہا تھا, جو کوئی بھی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا. زندہ امید خداوند کے پاس ہے. اور جو کوئی سے مراد وہ سب لوگ ہیں جو کسی بھی قوم, کسی بھی رنگ, کسی بھی نسل سے ہیں, وہ آج اس کے پاس آ سکتے ہیں. یہ جو فوجیں ہیں, یہ جب بہت بڑی جو خدا کا تخت لگے گا, عدالت ہوگی, وہ جو آخری جنگ ہوگی, کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں خدا اور اس کی فوجیں جو ہیں تھوڑا سا اس کو اور ڈائسیکٹ ہم کرتے ہیں. آپ بیان کی بڑے دریا کی بات ہو رہی ہے, یوفریٹس کی بات ہو رہی ہے, دریائے فرات کی بات ہو رہی ہے. بیسیکلی دریائے فرات جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ماڈرن ڈے عراق اور سیریا میں ہے. سو دیٹ آلسو گیوز اس اے لوکیشن کہ یہ کہاں سے یہ آئیں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ جو مخالف مسیح ہے اس کے لیے جو ٹائٹلز ہیں اس کو کنگ آف بیبلون بھی کہا گیا,
اسیرین بھی کہا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, بابل کا بادشاہ بھی کہا گیا. سو بیسیکلی یہ عراق اور بابل اور کنگ آف دا نارتھ بھی کہا گیا ہے. اور ڈینیل کی کتاب میں, جیرمایا میں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ریفرنسز کو وہ ون بائی ون دیکھیں. سو بیسیکلی یہ نارتھ سے آ رہے ہیں. اینڈ دین اسرائیل جو ہے اس کے نارتھ میں ہے, اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو یہ بیسیکلی ان کو اٹیک کرنے کے لیے دیا گیا. یہ 4 فرشتے جو ہیں ان کا ذکر 2 پیٹر میں بھی ہے کہ ایسے اینجلز کو جو ہے وہ زمین کے نیچے قید کیا گیا ہے خاص مومنٹ کے لیے. پھر ہم چیپٹر 16 میں دیکھتے ہیں جب پیالوں کو الٹیلا گیا, تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں پیالے کو 6ٹے پیالہ انڈیلا گیا تو لکھا ہے کہ دریائے فراق پر انڈیلا گیا. سو دیر از اے کوئنسائڈنگ آف تھنگس کہ 6ٹا فرشتہ اور 6ٹا پیالہ دونوں کا تعلق فرات کے ساتھ ہے, یوفریٹس ریور کے ساتھ ہے. بالکل. اور یہ ہر مجدون کی جنگ کا آگے ذکر ہے 6ٹے پیالے پہ. سو دیٹ شوز اس ون تھنگ کہ دیز ایریاز آر گیٹنگ ریڈی, اور وہاں پر یہ ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جتنا بھی یہ جنگ و جدل اور یہ جو ابھی خلافت کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور بھی پرابلمز آنے شروع ہوئے, یہ سارے اس ایریا میں کیوں ہوتے ہیں؟ وہاں پر ہی یہ سب کچھ بے چینی کیوں ہے؟ اور جب سے یہ فرسٹ گلف وار ہوئی اس کے بعد سے وہ ایریا ٹرموائل کا شکار ہے, کیونکہ تھنگز آر گیٹنگ ریڈی. اور اس وقت سیریا کے اندر جتنی بھی ٹریبولیشن چل رہی ہے اور یہ سب اسی چیز کی طرف لیڈ کرے گا. سو یہاں پر یہ ذکر ہے, جیسے آپ نے کہا کہ لوگ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ یہ اس میں ڈیمونک آرمیز ہیں. کچھ لوگ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ اگر یہ ہیومن جو سمجھے کہ اگر یہ انسانوں کی فوج ہی ہے 20 کروڑ کی, دیٹ آلسو ٹیلس کہ ہاؤ مینی پیپل ول ٹیک مارک آف دا بیسٹ, یعنی کتنے زیادہ لوگ جو ہے انہوں نے وہ چھاپ لے لی اور وہ اب اس فوج کا حصہ بن گئے. یہ جو 4 فرشتے ہیں ان کا ذکر پالوس اپنے خط میں کرتا ہے ایفسیوں میں کہ ہماری جنگ جو ہے وہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور آسمانی مقاموں کے جو فوج جو تاریکی کے حاکموں کی بات. 6ٹا باب ایفسیوں 6ٹا باب اس کی 12ویں آیت یہ وہ لوگ ہیں. پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ, کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کے تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اب یہ شرارت کی فوجیں ہیں جو آسمانی مقاموں سے اب آ کے یہاں بھی مدد کر رہی ہیں, زمین پہ آئی ہوئی ہیں. یہ وہ اختیار والے لوگ ہیں جو آج کل پورے کئی سالوں سے وہ لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح ابلیس کی چھاپ جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر لگائی جائے. یہ وہ دنیا کے حاکم ہیں جو دنیا کے خلاف ہی اور انسان کے خلاف ہی پلان کر رہے ہیں. اور اس کے پیچھے بھی آج کل کی وبا کے پیچھے بھی بہت سی انفارمیشنز آ رہی ہیں. کہاں تک سچ ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پلاننگ کی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے اختیار والوں کے خلاف خدا کا کلام پالوس ہمارے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہمیں ایسے اختیار والوں کے لیے اور تاریکی کے حاکموں کے خلاف جو ہے ہمیں اپنے آپ کو لیس کرنا ہے. دعا, کلام اور خدا کی قربت کے وسیلہ سے ہمیں مضبوط ہو کے ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور کلام کہتا ہے کہ ہمیں جب ہم لیس ہوں گے پورے طور پہ ابلیس کا مقابلہ کریں گے تو ابلیس بھاگ جائے گا اور اس کو شکست ہوگی. اگر ہم اس کی 18ویں آیت دیکھیں نویں باب کی, اس میں لکھا ہے ان تینوں آفتوں یعنی اس آگ اور دھوئیں اور گندک سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی 3/4 آدمی مارے گئے. So 1/3 of population of the world. مارے گئے. اب یہ دیکھیں کہ خدا زندگی دینا چاہتا ہے, خدا ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے, لیکن ابلیس جو ہے جس کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے وہ اور یہ مار بھی اپنے بندوں کو رہی ہے, اور مار بھی اپنے جن کے اوپر مہر نہیں ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس وقت بہت بڑے دھوکے میں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابلیس کے پیچھے چلتے ہوئے ہم بچ جائیں گے, لیکن اصل ہلاکت ہی ابلیس کی طرف سے آئے گی. اور لکھا ہے کہ 19ویں آیت میں کیونکہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے منہ میں اور ان کی دموں میں. یہ ایگزیکٹلی ورس 17, 18, 19 اور 20 پڑھیں تو 19 میں تو یہ بیسیکلی جو ویپنری وہ یوز کر رہے ہیں, جو جن کو گھوڑے کہا جا رہا ہے, جن کو ان کے ہتھیار کہا جا رہا ہے, بیسیکلی یہ ماڈرن ڈے وارفیئر کی جو ہے ویپنز ہیں. آبویسلی یوحنا ان کو
گھوڑوں سے تشبیہ دے رہا ہے یا ان کو ایکسپلین کرتے وقت یہ کہہ رہا ہے، لیکن ایکچولی کیا ہے کہ یہ ماڈرن ڈے ٹینکس ہیں، ماڈرن ڈے ویپنز ہیں جن کے منہ آگ اگل رہے ہیں اور دموں میں بھی جو ہے وہ مار ڈالنے کی طاقت ہے. مینس کہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ وہ جو جیسے ٹینک کی آگے نال ہوتی ہے اور پیچھے بھی ایک وہ گنز ہوتی ہیں. اور یہ منہ کے لیے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایسا ہتھیار بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی شخصیت کو پولیس اٹھا کھڑا کرے شاید جو بہت بات کرنے میں اچھا ہو، منہ کے تعلق سے جو بات آ رہی ہے، اور شاید اس کی گفتار ایسی ہو، شاید اس کے الفاظ ایسے ہوں جو لوگوں کو پریس کرنے والے ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ یہاں پہ اس وقت دنیا کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ جو 20ویں آیت ہے وہ بڑے واضح طور پہ کہتی ہے، اور باقی آدمیوں نے ان آفتوں سے نہ مرے تھے، اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی کہ شیاطین کی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی مورتوں کی پرستش کرنے سے باز آتے، جو دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ چل سکتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاسٹر تحسین اس وقت دنیا میں آپ دیکھیں، آپ انڈیا میں دیکھیں، آپ فار ایسٹ میں چلے جائیں، آپ اور ملکوں میں چلے جائیں، اور ان کے بت جو ہیں وہ یقیناً وہ مورتیاں اور ہاتھ کے بنائے ہوئے وہ خود ہی بنا لیتے ہیں اور خود ہی ان سے باتیں کرتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ اتنا بڑا سب کچھ دیکھ کے بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی آفت ہے. اس وقت ملینز لوگ سفر کر چکے ہیں اور ملینز کے قریب ڈیتھ کی بھی قریب جا رہی ہے، لیکن لوگ ابھی بھی جو اپنی جگہ پہ اڑے ہوئے ہیں وہ اسی جگہ پہ اڑے ہوئے ہیں. بیسیکلی یہ بات ہو رہی ہے کہ دس از دا ٹائم آف گریٹ اپوسٹسی، جو آخری زمانے کی جو مصیبت ہے اس کو گریٹ اپوسٹسی کہا گیا ہے، جس میں فالنگ اوے ہے. سو بات یہ ہے کہ وائی دے آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ، انہوں نے توبہ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ چونکہ خدا کی مہر سے، خدا کی فیور سے اس سے باہر نکل چکے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیٹ آلسو شوز ون تھنگ کہ ان کے اوپر ابلیس کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیمونک اسٹرانگ ہولڈ ہے. ایسا ذہن کو، کیونکہ یہ جو اس وقت دے آر انڈر دا اسپیل اور دا کنٹرول آف مائنڈ کنٹرول ڈیمن جو ابلیس چاہتا ہے. اور اس ایگزیکٹلی سیم جو ٹریٹس ہمیں نظر آتے ہیں وہ نظر آتے ہیں فرعون کے اندر. یاد ہے کہ موسیٰ کے دور میں فرعون کے سامنے کتنی مصیبتیں اور آفتیں ملک کے اوپر آئیں، لیکن بائبل بار بار کہتی تھی کہ وہ اپنا دل سخت کر لیتا تھا. سو ایگزیکٹلی سیم سچویشن یہاں میں نظر آتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں دے آر شیئرنگ دا سیم اسپرٹ اینڈ سیم مائنڈ سیٹ، کہ وہ اس وقت ڈیمونک اسٹرانگ ہولڈ میں اتنے جو ہے وہ کہہ لیں کہ اتنے پھنس گئے ہیں، اتنے اس کے نیچے آ گئے ہیں، ابلیس کے شکنجے میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ ایون اف دے وانٹڈ ٹو دے اسٹل ور ناٹ ایبل ٹو آسک فار فارگیونیس. اور لیکن اس ڈینجرس سچویشن سے بچنا جو ہے اس کو بچنے کا وقت اب ہے، جیسے آپ نے بھی کہا. یہ 21ویں آیت بڑے واضح طور پہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا توبہ کرنا بھی ایون. اور لکھا 21ویں آیت اگر ہم 20ویں کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور لکھا ہوا ہے کہ جو خون اور جادوگری اور حرام کاری اور چوری انہوں نے کی تھی ان سے توبہ نہ کی. یعنی کہ بت پرستی، پیتل چاندی سونے کی مورتیوں کی پوجا، اور پھر یہاں پہ لکھا ہے خون. اس وقت دنیا میں خون بہایا جا رہا ہے دنیا میں، اور جادوگری، اس وقت جادوگری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. حرام کاری اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ جو بری طرح اس وقت اس وبا کا شکار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چوری، صرف بت پرستی کی بات نہیں ہو رہی، ہر طرح کے گناہ کی ہر چیز کو کور وہ کر رہے ہیں. اور افسیوں میں سمجھتا ہوں 2 باب اور اس کی اگر ہم 13 سے 22 آیت کے دیکھیں تو بڑے واضح طور پہ کہتے ہیں کہ مسیح کے خون کے سبب سے ہماری جو صلح باپ سے ہو سکتی ہے. مسیح کا خون جو ہے وہی، اور 15ویں آیت کہتی ہے المسیح نے اپنے جسم کے وسیلہ سے دشمنی یعنی شریعت جو دشمن اس کو کہا گیا ہے موقوف کر دی. مسیح نے اپنا آپ قربان کر کے ایک آسان راستہ انسان کو دے کے، شریعت انسان پوری نہیں کر سکتا تھا. اور لکھا ہے یہاں پہ المسیح نے اپنے جسم کے وسیلہ سے دشمنی یعنی شریعت موقوف کر دی اور نیا انسان پیدا کر دیا. نیا انسان جس کا ذکر آپ کر رہے تھے، جس کے اوپر مہر ہے، پاسٹر تحسین کے اوپر مہر ہے، اور میرے جتنے بھی اور عزیز جو ایمان رکھتے ہیں خداوند پہ ان کے اوپر مہر ہے، اور وہ اس کے کفارے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اور لکھا ہے 22 تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنے. روح میں خدا کا مسکن بننے کی ضرورت ہے. ہمارا
क्रिश्चियनिटी जो है वो रूह की बात करती है, स्पिरिचुअल बात करती है, जिस्मानी बात नहीं करती। लोग जिस्मान थे, कैसे खुदा का बेटा हो सकता है, कैसे वो जिस्मानी बात करते हैं, इतने खाने खिला दो, खुदा की बीवी, खुदा की बीवी है क्या इसलिए बेटा है। तो ऐसा बेसिकली ये जिस्म की, और कलाम में लिखे, रोमियो में लिखा है कि जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों की बात करता है, बिल्कुल, और रूहानी आदमी जो है वो हमेशा रूह के हवाले से सोचेगा। हम आगे बढ़ते हुए मजीद इसमें अगर आप देखें कि ये जब तक जुल्म ज्यादती ये सारी चीजें खत्म नहीं होती, खुदा अपने लोगों को उस जगह तक नहीं पहुंचा सकता। और फिर मुकाशवा अगर आप 10 बाब और उसकी पहली आयत पे हम चले जाएं, ये 7वें नरसिंगे की बात है। आप इसको जरा पढ़ दीजिए। सॉरी, कौन सा मुकाशवा? 10 बाब पहली आयत। इसमें 7 नहीं, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि 10वां बाब जो है वो 7 नरसिंगों के, 7वें नरसिंगे की नहीं, ये 7 गर्जों के हवाले से। एक चीज मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये जो 2 नरसिंगे बजा दिए गए हैं, 5वां और 6ठा, उसके बाद बीच में कुछ ऐसी आयात हैं जो कि गैप को बताती हैं। एक चीज हमने, जैसे मैंने कहा था ना कि ये लास्ट 1.5 साल है, वो उसका रीजन था। देखिए ना कि ये 6ठा नरसिंगा जो है उसको महीना और बरस यानी कि 1 year and a month उसका जिक्र है, और 5 महीने जो है वो 5वें नरसिंगे को। सो टोटल जो है 1 साल और 6 महीने की बात हो रही। एक और चीज हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो 2 गवाहों का जिक्र है, जिस पे मेरा ख्याल हम एक सेपरेट प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल, वो लंबा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, इट नीड्स डिफरेंट अटेंशन। दूसरी एक और भी चीज समझने की जरूरत है कि मुकाशवा की किताब के अंदर जो रेफरेंसेस बहुत सारे लिखे हैं वो तरतीबवार नहीं लिखे, इट कीप्स टेकिंग अस बैक, क्योंकि ये जो 2 गवाह हैं, लिखा है कि ये 42 महीने तक यानी कि 1260 दिन तक यानी 3.5 साल तक नबूवत करेंगे। सो टेक्निकली जो ये 2 गवाहों का जो सफर है ये दूसरी मोहर के टाइम से शुरू हो जाएगा, जब 3.5 साल का अरसा गुजरेगा, शुरू होगा। सो इसलिए ये नरसिंगों के अलावा ये लिखा है। लेकिन क्या है कि इनकी डेथ जो है और रेजरेक्शन जो है आफ्टर 3.5 days, आखिरी नरसिंगा तब बजाया जाएगा जब ये 2 गवाह मर चुके होंगे और उनको मारा जाएगा। लेकिन इससे पहले पास्टर तहसीन, ये 10वां बाब और उसकी पहली आयत बड़ी जरूरी है। इसमें देखें लिखा हुआ है, और फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए और आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानद था और उसके पांव आग के सितूनों की मानद है। और लिखा ये जिक्र करता है माइटी एंजल, मसीह यीशु की तरफ इशारा करता है। और उसके लिखा हुआ है कि आसमान से उतरते देखा, उसके सर पर धनक, रेनबो, वो निशान जो खुदा ने दिया था दुनिया को, वो एक धनक नजर आई। उसका चेहरा आफताब की मानद यानी कि नूर ही नूर, आफताब से जो है सूरज जो है नूर ही नूर है, और उसके पांव आग के सितूनों की मानद हैं। ये मसीह का एक इमेज पेश करता है कि उसके आने की बात है, और उसकी ग्लोरी मैं समझता हूँ उसमें नजर आती है। ऐसे हमें इस चैप्टर को बड़ा मिसयूज किया गया है। जितने भी कल्ट्स हैं जैसे जेहोवाज विटनेसेस और 7 डे जैसा, वो अमूमन इस तरह के चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी बातों को मुबहम कर दिया गया। 7 गर्जों के बारे में जिक्र तो है, लेकिन साथ में यूहन्ना को कहा गया कि इस जो कुछ तूने सुना है उसको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। दैट मीन्स कि खुदावन चाहता है कि ये चीजें एंड पे रिवील किए जाए जब खुदावन आएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं इस एंजल को जो है वो मिस इंटरप्रेट करके वो ये कहते हैं कि ये जो जैसे जेहोवाज विटनेस वाले हैं वो इस रेफरेंस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि ये बेसिकली एंजल माइकल की बात, और जीसस इज एंजल माइकल, ठीक है ना, वो इस तरीके से जोड़ते हैं। और बल्कि यहाँ पे तो जिक्र आ रहा है, जब आगे मजीद हम देखें कि उसके पांव सतून की मानद, वो उसकी ताकत को जाहिर कर रहे हैं, उसकी कुव्वत को जाहिर कर रहे हैं। पुराने अहद में भी खुदावंद यीशु मसीह को एंजल ऑफ गॉड, और आग जो है उसकी जजमेंट को जाहिर कर रही है। एंजल्स जजमेंट नहीं करते, जजमेंट तो अल मसीह नहीं करनी है, खुदावंद हमारे खुदा नहीं करनी है। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो गलत रेफरेंस है। मुझे लग ही रहा है कि वक्त हमारे पास थोड़ा है, अभी इसमें कुछ बातें हैं, शायद हमें वो 7वां नरसिंह का सेपरेटली देखना पड़े फिर अगले प्रोग्राम में। तो कोशिश कर लेते हैं 7वें नरसिंगे की, ये 15वीं आयत, लेकिन हम जो है वो 11वें बाब की 14वीं आयत में जाके देख लेते हैं। हम 11वें बाब पूरा, बाकी जो है पहली 13 आयतों को हम मिस कर रहे हैं क्योंकि हम इसको किसी और प्रोग्राम में करेंगे, जो कि 2 गवाहों का लिखा है कि दूसरा अफसोस हो चुका, तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है, और तीसरा अफसोस का जिक्र आगे फिर आता है। और लिखे कि जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान से बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही
ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ اور 24 بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا اور یہ کہا کہ اے خداوند خدا قادر مطلق جو ہے جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی۔ اور پھر آگے قوموں کے حوالے سے ذکر ہے، مردوں کا انصاف کا ذکر ہے، اور آخری آیت لکھے کہ خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا سنہری قربان گاہ کے حوالے سے، وہ کھولا گیا اور اس مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا اور بڑے اولے پڑے۔ یہ پاسٹر تحسین یہ ذکر کر رہا ہے ان بزرگوں کا، 24 بزرگوں کا، اس کے سامنے جھک جانا، اس شکر گزاری کو جو انہوں نے خدا کی اور المسیح کی ہے، جنہوں نے دنیا کو ایک بہت بڑی مصیبت سے نکالا ہے، ایمانداروں کو بہت بڑی مصیبت سے نکالا ہے۔ یہاں پہ یہ جو 7واں نرسنگا جو ہے یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ جو گریٹ ٹریبولیشن ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور اس کے ختم ہو جانے کے وہ نشانی کے طور پہ اور مسیح کی حکومت کے قائم ہو جانے کی بات اس میں نظر آتی ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ یہ شکر گزاری آج انسان کو بھی کرنی ہے، یہ ان 24 بزرگوں نے جو کی ہے۔ اور کیونکہ شروع میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے پہلے پروگرام میں ایک میں اس کو کیا تھا کہ وہ بزرگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تو کب تک انصاف نہ کرے گا، اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ انصاف کا وقت آ گیا اور خدا نے مردوں کا انصاف کیا گیا، لکھا وہاں پہ انصاف، مردوں کا انصاف کیا گیا ہے، دوسروں کا انصاف کیا گیا ہے۔ اور آگے 16 لکھی اور 24 بزرگوں نے جو خدا کے سامنے بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا، اور 17 کہتی ہے اور یہ کہہ کر کہ اے خداوند قادر مطلق خدا جو ہے اور جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی، یعنی کہ اس نے بادشاہی کو اب اپنے واپس لے لیا ہے۔ اور یہ وہ بادشاہی جو پہلے آسمان پر تھی اب وہ زمین پر بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آخری نرسنگ ہے، اس کا پولوس نے بھی ذکر کیا ہے، جس کو پچھلا نرسنگا کہا گیا ہے۔ اور مردوں کا انصاف کیسے ہوا ہے کہ مردے زندہ کیے گئے ہیں، مردے جو ہیں وہ جی اٹھے ہیں، یہی ان کا انصاف ہے۔ اور جو دنیا ہے اس کو جو ہے وہ اس وقت تباہی، کیونکہ اس کے ہی فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 7 پیالے شروع ہو جائیں گے آخر میں، جن کو عدالت کے رات کے پیالے یا غضب کے پیالے کہا گیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مردے زندہ، اور ان میں سے یہ 2 گواہ بھی زندہ ہوئے ہیں صرف تھوڑی دیر پہلے، اور بادل پر سوار ہو کر آسمان کی طرف گئے ہیں۔ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ بیسیکلی سم اپ کر رہا ہے کہ اینڈنگ آف دا اینڈ از ناؤ فنشڈ۔ اور مردوں کا انصاف کیسے ہے کہ ہم سب ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوئے ہیں، اور انصاف ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے کہ ہم سب کے پاس جلالی بدن ہے، یہ ہمارا انصاف۔ اور آگے جو دیکھیں ایک پھر جو میں آج خاص طور پہ لوگوں کو بار بار اس بات پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ انسان دیکھتا نہیں ہے، انسان سوچتا نہیں ہے، انسان سبق نہیں سیکھتا۔ 18ویں آیت جو ہے 10ویں باب کی 11ویں باب کی کہہ رہی ہے اور قوموں کو غصہ آیا۔ قومیں انصاف پہ بھی غصے میں ہیں، قومیں اپنے کیے پہ پشیمان نہیں ہیں، اور وہ آج بھی، اور لکھا ہے کہ تیرا غضب نازل ہوا، کائے پہ غصہ ہے کہ تیرا غضب نازل ہوا اور وقت آ پہنچا کہ مردوں کا انصاف کیا جائے۔ وہ اس بات پہ بھی خوش نہیں ہے کہ اب انصاف، خدا انصاف کا خدا ہے، خدا ایمانداروں کو، آگے جیسے آپ نے بھی کہا اسی میں لکھا ہوا ہے، اسی بات میں میں پڑھ دیتا ہوں، اور تیرے بندوں اور نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے، جنہوں نے خدا کی اس پیدا کی ہوئی بنائی ہوئی دنیا کو جو ہے گندا کر دیا، غلیظ کر دیا، برے برے کاموں سے، اپنے ساری ناانصافیوں سے، ظلم سے، زیادتیوں سے، وہ خوش نہیں ہے پھر بھی۔ اور خدا ان کو بھی یقیناً اس ہلاکت میں پہنچانے کو ہے، اور وہ اس بات سے خوش نہیں ہے۔ آپ اس کے بارے میں بالکل ایک کوئکلی ایک سائیڈ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سارے سیکوینس آف ایونٹس جو ہیں زبور میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ زبور 45 ہم گاتے ہیں، سن ہے بیٹی تو ہے سوچ لے، جس کو بیسیکلی عموماً نکاحوں پہ گایا جاتا ہے، نکاح کی سیریمنی میں، لیکن وہ دلہن کا زبور ہے جو بادشاہ کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ بیسیکلی یہ کلیسیا کے بارے میں زبور 46 جس میں لکھا ہے قومیں جھنجھلائیں، ابھی جو آپ نے کہا نا، اور جنگ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بیسیکلی آخری زمانے کی جنگ کا زبور ہے جو کہ ٹریبولیشن کا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مسیح نے، خدا نے جنگ موقوف کروائی ہے زبور کے اینڈ پہ۔ اور 47 زبور جو ہے وہ تاج پوشی کا زبور ہے، جس کو
عموماً جو اسرائیل کے ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہ بنتے تھے، داؤد بادشاہ جیسے، ان کی تاج پوشی کے وقت یہ زبور گایا گیا، اور بیسیکلی یہ مسیح کی تاج پوشی اور ڈیکلیریشن آف ہز کنگڈم، لکھے نا کہ خدا نے نرسنگے کی آواز کے ساتھ صعود فرمایا، یہ آخری زمانے میں مسیح کی کمنگ کا زبور ہے. اور سام 48 جو ہے وہ بادشاہی کی اسٹیبلشمنٹ کا زبور ہے، تیری ہیکل دے وچ کیتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بادشاہی، اور یہ 19ویں آیت بڑی تو خوبصورت یہ ہے، بیسیکلی اس کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے. اور یہ 19ویں آیت جو اسی 11ویں باب کی ہے، یہ ایمانداروں کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے ایک بڑی تسلی اور اطمینان کا پیغام ہے. اور لکھا ہے، اور وہ لکھا ہے، اور خدا جو مقدس، خدا کا مقصد جو آسمان پر ہے وہ کھولا گیا، ہیونلی ٹیمپل کی بات ہو رہی ہے، وہ کھولا گیا، اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا. خدا بھولا نہیں ہے، اس کے عہد کا صندوق وہاں پہ موجود ہے. اور مزے کی بات ہے زمین پر الاؤڈ نہیں تھا عہد کے صندوق کے پاس جانا، کسی کو بھی نہیں. اور آسمان پر چونکہ مسیح کے خون کے سبب سے خرید لیے گئے ہیں، عہد کا صندوق ہولی آف ہولیز میں ہوتا ہے، پاک ترین. سو دیٹ مینس خدا ہمیں پاک ترین مقام میں لے گیا ہے. اور وہ یہ بہت بڑا وعدہ، میں اس وعدے پہ ختم ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداروں کے لیے یہ بڑا خوبصورت وعدہ ہے کہ ہم خدا کے تخت کے سامنے مقدس جو ہے وہ کھول دیا گیا ان کے لیے، ان کو آنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور وہ خدا وہاں پہ موجود ہے، اس کا پاک روح وہاں پہ موجود ہے، اس کا بیٹا یسوع مسیح ناصری اس ہولی آف ہولیز میں موجود ہے. وہ اپنے عہد کو، اے میرے عزیزو، اے میرے بہنوں بھائیوں، آپ جو دیکھ رہے ہیں پروگرام، خدا اپنے عہد کو بھولا نہیں ہے، خدا آپ کو بھولا نہیں ہے. خدا اس وقت میں آپ کو بچانے کے لیے مکمل طور پہ موجود ہے. لیکن کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں پاسٹر تحسین اس کو وائنڈ اپ کر کے پھر دعا کروں، آپ شارٹ سا 1 منٹ میں کو اینڈ میسج جو دینا بالکل، میں یہی کہنا چاہوں گا سب سے دوستوں سے، بہنوں بھائیوں سے، کہ وقت ابھی بھی ہے، وقت کو غنیمت جانے. یہ سب جو پریولیجز ہیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے گھر میں ریلیشن شپ چاہتا ہے، ہم اس کے ساتھ رہیں، لائک اے فادر ود ہز سنز اینڈ ڈاٹرز. ٹھیک ہے، ہمیں خدا کے گھر میں داخل ہونے کے لیے مسیح نے بھی کہا تھا کہ دل نہ گھبرائے، میرے باپ کے گھر میں چیمبرز ہیں، مکان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں پر آ جاؤ. بٹ دس جرنی ول اسٹارٹ فرام دس ارتھ when we will make that decision to walk with him. ہم جب یہ اپنے منہ سے لکھے نا کہ جو اپنے منہ سے یہ اقرار کرے کہ یسوع مرا اور جی اٹھا، وہ نجات پائے گا. اور اقرار کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے. If we do that, then we'll go into the kingdom. آپ کو برکت دے کہا تو. اور ناظرین، ہم ابھی دعا بھی کریں گے، لیکن ہم خاص طور پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اگلے ویک سے ہم 2 پروگرام شاید ہر ویک میں کریں، چند ہفتوں کے لیے، جو صرف دعا کے لیے ہوں، آپ کے تسلی کے لیے ہوں. اور اگر آپ کو دعا کروانا چاہیں تو آپ کال کر کے دعا کروا سکیں گے، اور میں اور پاسٹر تحسین ان پروگراموں میں آپ کے ساتھ ہوں گے. شاید اگلے پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر انجیلی ہوں، ہم اس میں بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. آپ ضرور ان پروگراموں میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. آئیے ہم دعا کرتے ہیں. خاص طور پہ میرے بھائی خضر حیات نے دعا کی درخواست کی ہے، کچھ اور لوگوں نے، بہن انیتا نے، اور بہت سے لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے. آئیے دعا کرتے ہیں. خدا پاک، خدا، ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری میں کے نام میں تیرے پاس آتے ہیں، اس بڑے ایمان کے ساتھ کہ تو دعاؤں کو سننے میں سچا اور عادل خدا ہے. خدا تو نے اپنے لوگوں کی درخواستوں کو دیکھا ہے، تو نے ان کی درخواستوں کو جانتا ہے، ان کے مسائل کو جانتا ہے، ان کے دکھوں کو جانتا ہے. اس وقت خدا تو اپنا شافی اور قدرت والا ہاتھ بڑھا پا خدا، اور اپنے لوگوں کو تسلی دے، اپنے لوگوں کو شفا دے، اور اپنے لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی میں تو شامل کر. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے ہی قدوس اور جلالی یسوع نام میں، آمین آمین. اور ناظرین، یسوع نام ہی سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ وہی ہے جو ہمارے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن کیا آپ وہ سب کچھ لینے کے لیے تیار ہیں، یا آپ اپنی مسلطوں میں، اپنے جو بھی آپ کے ایسے خیالات، سوچیں، بت پرستیاں یا جو کچھ بھی ہے، کیا آپ اسی میں رہنا چاہتے ہیں؟ آج پھر آپ کو خدا موقع دے رہا ہے، اس کے پاس آ جائیں اور اس پہ ایمان لے آئیں، یسوع مسیح پہ ایمان لائیں. اور کلام کہتا ہے ایمان لا
तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। यकीनन ना सिर्फ आप निजात पाएंगे बल्कि आपका घराना भी निजात पाएगा, क्योंकि ये खुदा का वादा है। यीशु के पास आएं, उस पर ईमान लाएं और उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करें। वो वादों का सच्चा खुदा आपके साथ रहेगा, आपको हमेशा की जिंदगी में ले जाएगा। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपकी हिफाजत करे। आमीन।